अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौम शहादत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हुर रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की शहादत। आपके पेश खिदमत है, बग़ौर समाअत फरमाएँ। मैदान करबला में सुबह की अज़ान के लिए शहज़ादा अली अकबर की सदाए तौहीद और रिसालत बुलंद हुई। आपकी जानिसार जमात ने अपने इमाम बरहक़ के पीछे फ़जर की नमाज अदा की। नमाज के बाद हज़रत इमाम हुसैन ने एक बार फिर अपने साथियों से फरमाया कि आप लोगों ने जिस खुलूस और अक़ीदत से इस वक्त मेरा साथ दिया है, मैं उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मगर मैं फिर आपको इजाज़त देता हूँ कि मुझे अल्लाह के आसरे छोड़कर चले जाओ, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोग मौत के मुँह में जाएँ, आपकी बीवियां बेवा हो जाएं और आपके बच्चे यतीम हो जाएं। मगर आखिरी वक्त लश्कर यजीद जंग के लिए ललकार रहा था और हर एक को अपनी मौत नज़र आ रही थी। 3 दिन के भूखे प्यासे थे। तमाम ने मुत्तफ़क़िया तौर पर जवाब दिया कि हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, हम भी मुसलमान हैं और हम भी एक फासिक व फाजिर की बैत नहीं करेंगे, और सिर्फ आपकी वजह से नहीं बल्कि इस्लाम की इज़्ज़त, दीन की आबरू, हक़ व हिदायत के परचम बुलंद रखने के लिए हमें भी अपनी क़ुरबानी पेश करने की इजाज़त दीजिए। हमें हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु एक फासिक और फाजिर, एक शरीयत के बागी की इताअत कर लेते और शख्सी हुक्मरान के आगे सर झुका लेते तो वो इन तमाम मसाइब से निजात पाकर बड़ी शान और शौकत के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते थे। मगर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि यजीद की हुकूमत गैर इस्लामी थी और यजीद ख़ुद इस्लाम की हदों को तोड़ता था। फातिमा के लाल के लिए एक गैर इस्लामी हुकूमत को तस्लीम कर लेना और इस्लाम के बागी के आगे सर झुका देना ख़ानदान नबूवत की तौहीन थी, शेर खुदा की तौहीन थी, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पाक दूध की तौहीन थी। और मैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु पर एतराज़ करने वालों से एक बार फिर कहती हूँ कि मैदान करबला में जो कुछ हुआ ये होना ही था, ज़रूर होना था। इसलिए ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकल चुकी थी और यही नविश्ते तक़दीर था जो नवासे रसूल के लिए रोज़े अज़ल से लिखा जा चुका था। वरना जिस खुदा ने हज़रत ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी न चलने दी, जिस खुदा ने हज़रत खलील अलैहिस्सलाम पर आतिश नमरूद को गुलजार बना दिया और जिस खुदा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर ज़िंदा उठा लिया, जिस खुदा ने मैदान बद्र में मुसलमानों की मदद के लिए आसमानों से फ़रिश्तों की फ़ौज भेज दी और जिस खुदा ने हज़रत इस्माइल की प्यास की शिद्दत से एड़ियाँ रगड़ने पर आबे ज़मज़म का सरचश्मा जारी कर दिया, मैदान करबला में वही खुदा था। और आज मैदान में प्यास से हाँपने वाले बूढ़े, तड़पने वाले जवान, बिलखने वाले बच्चे उसी खलीलुल्लाह की नस्ल पाक से थी। शिद्दत प्यास से एड़ियाँ रगड़ने वाला मासूम अली असगर उसी इस्माइल की औलाद था और नेज़े पर कुरान पढ़ने वाला हुसैन मिल्लत इब्राहीम का इमाम था। और ये भी अगर चाहता तो आसमानों से फरिश्तों की फ़ौज आ सकती थी, तस्नीम कौसर की नहरें ज़मीन करबला पर पानी के और नाले बहा सकती थी, खाके करबला के ज़र्रे ज़र्रे से पानी के चश्मे फूट सकते थे और लश्कर यजीद को नेज़े की एक नोक की जुनबुश से फनाह कर सकते थे। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं टाला ना जा सके, नविश्ता तक़दीर कहीं गलत ना हो जाए। यही वजह है कि जब मैदान करबला में ज़फ़र जिसने अर्ज़ की, आका अगर हुक्म हो तो लश्कर यजीद को एकदम में तबाह व बर्बाद कर दूँ, उस साबिर इमाम ने जवाब दिया कि है ज़फ़र, तुम्हारी इस हमदर्दी और गमगुसारी का शुक्रिया, मगर मैं तुम्हारे हाथों अपने नाने की उम्मत नहीं मरवा सकता। शेर खुदा का नूरे नज़र फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद मैदान करबो बला में आया। आसमान की तरफ निगाह उठाई, आवाज़ आई, हुसैन बच जाओ, मैं तकदीर हूँ। इमाम हुसैन ने अर्ज़ किया, मैं भी शब्बीर हूँ। फिर आवाज़ आई, मुझे खुदा ने भेजा है। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे मुस्तफ़ा ने भेजा है। अक्ल बोली कि यजीद की बैत करने से शान और शौकत मिलेगी, तख्त ताज मिलेगा, दुनिया के ख़ज़ाने मिलेंगे। मगर हुसैन का इश्क पुकार उठा कि तूने जो ज़रा आज अगर सब्र दिखाया तो कौसर भी मिलेगा और जन्नत भी मिलेगी। अक्ल फिर बोली, हुसैन अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ेंगे, असगर के हलक पर तीर पेवस्त होगा, अब्बास के बाजू कटेंगे, आबिद के पाँव में बेड़ियाँ पहनाई जाएंगी, बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा के ख़ैमे जलाए जाएंगे और तमाम सर नेज़ी पर चढ़ाए जाएंगे। अब भी वक्त है, बच जा। इश्क फिर पुकार उठा, ये सब कुछ होगा मगर
تو راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نور نگاہ مرتضیٰ ہے، لخت جگر زہرا ہے، تو نے فاطمہ کا پاک دودھ پیا ہے، اس لیے اے حسین چڑھ جائے کٹ جائے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ لشکر یزید سے آواز آئی، حسین دیر کیوں کر رہے ہو؟ کیا یزید کی بیعت کے متعلق سوچ رہے ہو؟ عمرو بن سعد کی اس بد زبانی نے حیدری خون جوش میں آ گیا۔ عمرو بن سعد کی اس بد زبانی سے حیدری خون جوش میں آ گیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تنہا لشکر آدھا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا، اے باطل پرستو اور دین کے دشمنوں، سنو، غور سے سنو، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کون ہے اور جس کے خون کے پیاسے ہو اس کی شان کیا ہے؟ میرے حسب و نسب یاد کرو، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تمہارا خلیفہ اور امام تھا، میں اس ماں کا فرزند ہوں جس کی فرشتوں کو بھی شرم تھی، میرا خاندان خاندان نبوت ہے، میرا ذاتی گھرانہ نورانی اور پاک ہے، آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی، میں امام الانبیاء کے دوش پر سوار ہونے والا حسین ہوں، میں محبوب خدا کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین ہوں، میرا کوئی قصور ہے تو بتاؤ، میرا کوئی جرم ہے تو ثابت کرو، اور میرا کوئی گناہ ہے تو آواز دو، میں خود نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے سینکڑوں خط میرے پاس موجود ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر مخاطب کیا اور فرمایا، دنیا کے لالچ میں آ کر یزید کے غیر اسلامی دربار سے انعام و اکرام پا لینے کی تما میں آ کر اطرت پیغمبر کو ہلاک کرنے کا ارتکاب اب بھی چھوڑو اور اپنی عاقبت کو سنوارو، میرا خدا ضرور تمہیں معاف کرے گا۔ ہاں، تمہاری نظر میں اگر میرا قصور ہے تو یہ ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، ایک فاسق و فاجر کے آگے سر نہیں جھکاتا، تو سن لو، میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، بھوک اور پیاس برداشت کر لوں گا، اکبر اور اصغر کو ہنس کے نثار کر دوں گا اور خود بھی نیزے پر چڑھ جاؤں گا، مگر فاطمہ کے لال سے یہ توقع نہ رکھو کہ وہ بھوک اور پیاس اور خوف و ہراس اور قتل اولاد کے ڈر سے یزید کی بیعت کرے گا، ہرگز نہیں۔ میرے آقا حسین رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنے والوں، جانتے ہو کہ میدان کربلا میں محرم کی 10 تاریخ کو یہ کون کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، کن کے سامنے کھڑا ہے، کس لیے کھڑا ہے؟ اگر جانتے ہو تو سمجھو، اگر نہیں جانتے تو سنو، غور سے سنو، ظاہری کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو۔ یہ راکب دوش مصطفیٰ ہے، یہ راحت جان مصطفیٰ ہے اور لخت جگر حضرت زہرا ہے، یہ محبوب خدا کا پیارا حسین ہے، یہ علی کا دل کا سہارا حسین ہے، فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے۔ یہ مصر اور شام کے شاہی محلوں میں نہیں، روم اور ایران کے سنہری تخت پر نہیں، بلکہ عراق کے بیاباں میں کھڑا ہے، کوفہ کے ریگستان میں کھڑا ہے، کربلا کے میدان میں کھڑا ہے، اور ان کے سامنے کھڑا ہے جو اس کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اذان میں اس کے نانا کا نام لیتے ہیں، جو اپنی نماز قبول کرانے کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے والے ہیں، اور کوفہ میں کھڑا ہے جس کی جامع مسجد کا امام اس کا باپ تھا، اور اس کے سامنے کھڑا ہے جو اس کے باپ کے مقتدی تھے، کربلا کے اس میدان میں کھڑا ہے جہاں نمرود نے حضرت خلیل کے لیے خچہ تیار کی، جہاں ہاروت اور ماروت کو ایک اندھیرے کنویں میں لٹکایا گیا تھا، جہاں سے طوفان نوح کے دریا ابلے تھے، اور آج یہ اپنے بچوں کے خون سے دین و ایمان کی شمع جلانے کے لیے کھڑا ہے، باطل کے مقابلے میں حق کا علم لہرانے کے لیے کھڑا ہے، نیزے پر قرآن سنانے کے لیے کھڑا ہے۔ لشکر آدھا میں ایک سکوت طاری تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی، کسی میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے کہ امام پاک کی اس ایمان افروز تقریر نے ان کو لاجواب کر دیا تھا اور حقیقت افروز وعظ نے ان کی زبانیں بند کر دی تھیں۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، مگر نواسے رسول کی اس پرتاثیر تقریر نے حور کی آنکھوں سے غفلت کے تمام پردے اٹھا دیے۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے امام حسین کی طرف دیکھا، حیا آ گئی اور سر جھکا لیا، پھر نگاہ اٹھائی، شرم آ گئی اور گردن جھکا لی۔ تیسری بار دیکھا تو شمر نے پوچھا، حر، حسین کی طرف بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ فرمایا، ظالموں، مجھے حسین کی پیشانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر آ رہا ہے۔ پھر گھوڑے کو دوڑا کر امام حسین کے قدموں میں آ گرے۔ نواسے رسول نے اٹھایا اور فرمایا، حر، کیوں آئے ہو؟ عرض کی، آقا، اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے آیا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی لینے آیا ہوں، اپنے جرم سے توبہ کرنے آیا ہوں اور آپ کے قدموں میں جان دینے آیا ہوں۔
اور عرض کی یا امام قصوروار میں ہوں، آپ کو گھیر کر یہاں لایا، گناہ گار میں ہوں، آپ کو یہاں اتارا، مگر واللہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے اور اہل رسول پر پانی بند کر دیں گے۔ مظلوم کربلا نے حر کو گلے لگا لیا اور فرمایا خدا تیری توبہ قبول کرے، اور پھر حضرت حر نے یزیدی لشکر کی طرف منہ کیا اور عمرو بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا لعنت ہے تجھ پر کہ تو دنیا کے لالچ کے بدلے اپنے دین کو برباد کر دیا ہے، یزید سے انعام و اکرام پانے کی خاطر باطل کی حمایت کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے اور اہل بیت کی دشمنی میں اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہا ہے۔ باز آ جا، اب بھی وقت ہے، اٹھ دوڑ اور آ کر حضرت امام حسین کے قدم پڑ لے، جس طرح میں نے کیا ہے تو بھی جہنم کے گڑھے سے نکل کر جنت کی فضاؤں میں آ جا۔ اے یزید کے باطل پرستی کا ساتھ دینے والے بے دینوں، جس فاطمہ کے لال کو تم نے سینکڑوں قاصد اور خط بھیج کر اس لیے بلایا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور جب وہ آ گیا ہے اس کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کر رہے ہو، یہ تمہاری بدعہدی ہے، بے وفائی ہے، عہد شکنی ہے۔ اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھاؤ، اپنے وعدہ کو پورا کرو، باطل کا ساتھ چھوڑو، حق کی حمایت کرو، خدا تمہیں معاف کرے گا۔ حر ابھی تقریر ہی کر رہے تھے کہ عمرو بن سعد نے اپنی کمان اٹھائی، تیر چھلے پر چڑھایا، یہ کہتے ہوئے تیر امام پاک کی طرف پھینکا کہ لوگوں تم گواہ رہنا کہ امام حسین پر پہلا تیر میں نے پھینکا ہے، خدا کی شان بے نیازی کے قربان کہ عمرو بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، جنہوں نے جنگ احد میں سید المرسلین کی حفاظت کے لیے اور دین و حق کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر کفار کے لشکر کی طرف پھینکا تھا۔ آج انہی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمرو بن سعد نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، دین و حق کی تباہی کے لیے پہلا تیر امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف چلاتا تھا، اس لیے تو دانا کہہ گئے ہیں جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ اور پھر ابن زیاد کا غلام سالم گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ پہنچا، تلوار چمکائی، شہزادہ دو عالم کو جنگ کے لیے للکارا، سیدہ کا لال اٹھا، مگر حضرت حر نے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی آقا جانثار غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا حر یہ تو ٹھیک ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اپنی جان گوائے۔ حر نے پھر عرض کی یا حسین مجھے اپنی جان پیاری نہیں، ایمان پیارا ہے، زندگی عزیز نہیں دین عزیز ہے، اور اگر دین و ایمان کے خاطر یہ جان جاتی ہے تو جائے، اگر ناموس اہل بیت کی حفاظت کے لیے موت آتی ہے تو آئے۔ یا سید دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، اجازت دیجیے۔ امام عالی مقام نے اجازت دے دی اور فرمایا حر جاؤ، خدا تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے، اور پہلے تو تمہارا نام حر ہے، اور جاؤ اب تمہیں دوزخ کی آگ سے بھی آزاد کر دیا۔ حر شوق شہادت کے نشے میں جھومتے ہوئے آگے نکلے، عمرو بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا اے دنیا کے ذلیل انسان، اب میں وہ حر نہیں ہوں جو اہل بیت کو گھیر کر یہاں لایا ہوں، بلکہ اب میں راہ ہدایت میں قربان ہونے والا حر ہوں، دین و ایمان کی خاطر جان دینے والا حر ہوں، امام برحق کے قدموں میں نثار ہونے والا حر ہوں، جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والا حر ہوں۔ اے بد فطرت کوفیوں، تم نے نواسۂ رسول کو اپنا مذہبی بنانے کے لیے بلایا ہے، اپنے دین کا امام تسلیم کرنے کے لیے بلایا ہے، اپنی طریقت کا ماننے کے لیے بلایا ہے، اور جب وہ تمہارے وعدوں پر اعتبار کر کے تمہاری قسموں پر یقین کر کے آ گیا تو اب تم اس کو مجبور کرتے ہو کہ وہ ایک فاسق و فاجر کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لے، اب اس کو کہتے ہو کہ وہ ایک بے دین کو اپنا امام بنا لے، اور اب اس کو تنگ کرتے ہو کہ وہ ایک عیاش بدماش کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، کہ مذہب ان کے گھر کا ہے، دین ان کے گھر کا ہے، طریقت ان کے گھر کی ہے، صرف یہی نہیں بلکہ نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، نیابت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، گناہ گاروں نہ گھبراؤ عدالت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ اس لیے خبردار، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو، حضرت امام حسین کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو، حق کا ساتھ دے کر جنت کا سودا کرو گے، بڑھو اور اس حق کے امام کے پاؤں
پکڑ لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ حور کی اس حقیقت افروز تقریر نے عمرو بن سعد اور کوفیوں کے دل دہلا دیے۔ کسی کو جواب دینے کی ہمت نہیں تھی، جواب دیتے بھی کیسے؟ جھوٹے تھے، بے وفا تھے، دغا باز تھے۔ لیکن عمرو بن سعد پکارا، ساتھیو دیکھتے کیا ہو، اٹھو، نمک حرام کا منہ بند کر دو۔ سالم آگے بڑھا اور ایک تیر سرسراتا ہوا حور کے کانوں کے قریب سے گزرا۔ حور جوش میں آ گئے، للکارا کہ او ابن زیاد کے غلام، میرا اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں، تو ابن زیاد کا غلام ہے۔ میری ماں نے میرا نام حور اس لیے رکھا ہے کہ میں پہلے دنیا کے غم اور فقر سے آزاد تھا، اور اب تو فاطمہ کے لال نے مجھے جہنم سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ تو ابن زیاد کا غلام ہے، عمرو بن سعد کا غلام ہے، اور میں محمد کا غلام ہوں، علی کا غلام ہوں، حسین کا غلام ہوں۔ جا اور عمرو بن سعد سے کہے کہ وہ خود مقابلہ میں آئے اور میری تلوار کی کاٹ دیکھے۔ دشمن نے آواز دی، یہ ٹھیک ہے کہ میں غلام ہوں مگر بہادر ہوں، آگے آ اور میری شمشیر کے جوہر دیکھ۔ حور نے جوش میں آ کر گھوڑے آگے بڑھایا اور ہوا کی طرح سالم کے سر پر پہنچا۔ تلوار بجلی کی طرح چمکی، سالم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ اس طرح یکے بعد دیگر حضرت حور مقابلہ کرتے رہے، اور جب نہیں ان کے مقابلے میں کوئی آیا تو حضرت حور یزیدی لشکر میں گھس گئے اور گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹتے جاتے۔ پھر آخرکار عمرو بن سعد نے جب یہ دیکھا تو پکار اٹھا کہ کیا تمہیں انعام و اکرام نہیں چاہیے؟ لالچ دیا تو سب نے اکٹھا مل کر حضرت حور رضی اللہ عنہ پر تلوار کا وار کر دیا، اور اس طریقے سے حضرت حور نے جام شہادت نوش فرمایا۔ عمرو بن سعد پکارا، حسین، اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ۔ حضرت حسین حور کے پاس آئے اور فرمایا، مرحبا۔ حور نے آنکھیں کھولیں اور پھر آخری بار آقا کو دیکھا اور قدموں میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حور کی قربانی کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے حضرت امام حسین سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ یہ اپنے قبیلے کا خوبصورت جوان تھا جس کی شادی کو ابھی 15 دن ہوئے تھے۔ اپنی تمام امنگوں سے منہ موڑ کر، اپنی تمام تمناؤں کو خاک میں ملا کر، دنیا کی ہر خواہش کو پسے پشت ڈال کر، اپنی نئی دلہن کے سہاگ کا بھی کوئی خیال نہ کرتے ہوئے ناموس اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت وہب کی والدہ محترمہ ہیں، میں حضرت امام حسین پاک کے صدقے جاؤں ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ پر میری جان، میرا ایمان، میرا سب کچھ قربان۔ بیٹا، جب میں یہ بوڑھی ہو کر برداشت نہیں کر سکتی کہ امام عالی مقام پریشانی میں ہے، تو تم جوان ہو کر کیسے یہ برداشت کر سکتے ہو؟ اور نہ ہی قیامت میں تمہارا یہ جرم میں معاف کر میں اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں تلوار پکڑ کر میدان میں جاؤں گی اور عمر بن سعد کو بتاؤں گی کہ دین اور اسلام کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے صرف مرد کو نہیں بلکہ عورتوں کو بھی بوڑھی ماں کی دل دہلا دینے والی تقریر سن کر حضرت عبداللہ بن وہب حاضر ہو گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں میں تینوں آ کر گر گئے۔ ماں، بیٹا اور نئی دلہن امام مظلوم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ماں نے پاؤں کی خاک چومی، بیٹے نے قدم کا بوسہ لیا، دلہن نے سر جھکایا۔ وہب کی ماں نے عرض کی، یا ابن رسول، یہ وہب میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میری زندگی کا سرمایہ ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہی میری دولت ہے، یہی میری کمائی ہے اور یہی میری پونجی ہے۔ یا سید، میری یہ حقیر سی قربانی قبول کر لو۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے ان کو بھی سمجھایا کہ میں اپنی وجہ سے کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ سب نے ان کے قدم پکڑے اور رویا، گڑ گڑایا کہ ہمیں بھی جام شہادت کا موقع دیں۔ اس طریقے سے حضرت وہب بہت ہی دلیری اور بہادری سے لڑے، اور جب ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا تو وہ بھی حضرت حور کی طرح یزیدی لشکر میں گھس گئے اور بہت ہی بہادری اور ہمت سے جنگ کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک تیر ان کے گھوڑے کی پیشانی پر پیوست ہو گیا، وہ زمین پر گر گیا۔ حضرت عبداللہ کلبی پیدل ہی یزیدی لشکروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے جاتے، مگر ایک تیر
ان کے سینے پر آ کر کے لگا، وہ گر گئے اور عمر بن سعد نے آواز دی اپنے دشمنوں کو، تو دشمن نے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ پھر عمر بن سعد نے آواز دی، حسین اپنے دوسرے ساتھی کی بھی لاش لے جاؤ۔ وہب کی ماں یہ نظارہ دیکھ رہی تھی، دوڑی اور اپنے بیٹے کا سر جھولی میں ڈالا، کلیجے سے لگایا اور پھر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کی، میرے نونہال کو اپنی راہ میں جان قربان کر دینے کا موقع دیا، اس کی شہادت کو بھی قبول فرما لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے حضرت حور، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی شہادت ہوئی۔ علی کے نور نظر کے ان وفادار غلاموں پر ہزار سلام، دین و ایمان کی آبرو بچانے کی خاطر جان دے گئے۔ فاطمہ کے لال ان جانثار ساتھیوں پر صدقے جو حق و صداقت کا علم بلند رکھنے کے لیے قربان ہو گئے، نواسۂ رسول کا قطرے پر فدا جو میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر شرع مصطفیٰ کی پاسبانی کی خاطر مظلوم کربلا کے قدموں میں شہادت پا گئے۔ خاندان نبوت کے مقدس خیموں میں صرف اہل بیت اطہار کے چند بوڑھے، 2-4 جوان اور 1-2 بچے ہی رہ گئے تھے، جو نوشتہ تقدیر کو پورا کر کے اور قدرت کے عطا کیے ہوئے مرتبہ شہادت کے ازلی عطیے کو حاصل کرنے کے لیے کفر و باطل کے اندھیروں میں اپنے خون سے حق کے اسلام کی شمع کو جلا کر عملی تصویر بننے والے تھے، جو دنیا کے باطل پرست انسانوں کو یہ بتا کر کہ حکومت صرف اللہ کی ہے، قانون صرف قرآن کا ہے، اطاعت صرف خدا اور اس کے رسول کی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔